जब कर वो बला में आई है से छुट कर आले नबी जब कर वो बला में आई है छुट कर आले नबी जब कर वो बला में आई वो वाला में आई है शैतान से छूट कर आले नबी जब कर वो वाला में आई है शैतान से छूट कर आले नबी जब कर वो वाला में आई है काफी है शहीदों की तुरबात काफी है शहीदों की तुरबात नालों से जमीन फैलाई है शैतान से छूट कर आले नबी जब कर वो भला में आई है ज़ैनब ने लाहिद पर भाई की रो रो के उठाया है महशे ज़ैनब ने लाहिद पर भाई की रो रो के उठाया है महशे कहती है गले मिल लो भैया गुरबत पे खड़ी माँ जाई है जिंदान से छूट कर आले नबी जब कर वो भला में आई है एक बूढ़ा मुजाबिर नाबीना सरवर की लहद पर बैठा है एक बूढ़ा मुजाबिर नाबीना सरवर की लहद पर बैठा है नाकों से उतरती है कैदी नाकों से उतरती है कैदी जंगल में उदासी छाई है जिंदान से छुट कर आले नबी जब कर वो वाला में आई है अब घुटनियों चलते आबिद को देखा है गुलाम जाबिर ने अब घुटनियों चलते आबिद को देखा है गुलाम जाबिर ने सज्जाद ने उसकी वजह वाजा सज्जाद ने उसकी वजह वाजा इबरत की उन्हें बतलाई है जिंदान से छुट्टी पर आले नबी जब कर वो भला में आई है कहते हैं ये आबिद जाबिर से हर जा पे शहीदों का है लहू कहते हैं ये आबिद जाबिर से हर जा पे शहीदों का है लहू किस तरह रखूं मैं पाँव इस पर किस तरह रखूं मैं पाँव इस पर सबको से जमीन
عابد پرسالو سر پیٹتے ہیں محبوب خدا کہتے ہیں کہ عابد پرسالو افسوس جگر کے ٹکڑوں پر افسوس جگر کے ٹکڑوں پر آدھان قیامت ڈھائی ہے زندان سے چھٹ کر نال نبی امام کسی کے سر پہ نہیں سنگ مالک سر ننگ نبی امام کسی کے سر پہ نہیں سنگ مالک سر ننگ نبی عابد کو شہیدوں کا پرسا عابد کو شہیدوں کا پرسا دینے کو یہ خلقت آئی ہے زندان سے چھٹ کر بیٹھ جائیں ابھی تقریر ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے خطیب محترم خطیب اہل بیت عزت مآب عالی جناب مولانا عامر عباس ببروی صاحب آپ حضرات بیٹھ جائیں پلیز آپ حضرات مولا سلامت رکھیں آپ کو بیٹھ جائیں 10 منٹ کی تقریر ہوگی اس کے بعد تقریر کے بعد آپ حضرات نوحہ پڑھیں کہ میرے مولا تیری الفت میں سوچا ہی نہیں زندگی چین سے گزرے گی کی دشواری سے تو دور رہتی ہے عزاداروں سے دہشت گردی خون میں ڈوبے ہیں مگر دور ہیں خونخاری سے خون میں ڈوبے ہیں مگر دور ہیں خونخاری سے ایک سلوات پڑھیے پر محمد والے محمد سلامت رکھے سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے اے آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے اے آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے تو جس ہر کو اذانے نہ جگہ پائی وہی ہر شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے تو شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا جو ٹھیک سے مولا صاحب بلند کر کے پوری طاقت سے بولے نعرے آئیے میں قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ آئے اپنی تقریر کا آغاز کریں محمد وآل محمد صلی اللہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسفينا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحبة الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرضوية وجود التقوية النكاوة النكوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات محمد
अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, जितने भी सामीन हैं इतने काफ़ी है, क्योंकि हम तादाद के नहीं मानने वाले हैं, बल्कि तादाद अगर कम भी हो तब भी इमाम हुसैन ने, तादाद इमाम हुसैन की कम थी लेकिन जीत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जीत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई। आज़ादार कौन से लोग हैं? हम आज़ादार हैं, हम शिया आज़ादार हैं? नहीं, आज़ादार हर इंसान है जो इमाम हुसैन का गम मनाता है, वो आज़ादार है। जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाता है वो आज़ादार है। आज़ादार यानी मुत्तकी, आज़ादार यानी परहेजगार, आज़ादार यानी नमाज पढ़ने वाला, आज़ादार यानी रोज़ा रखने वाला, आज़ादार यानी भाई का हक देने वाला, आज़ादार यानी किसी का माल गस्ब न करने वाला, आज़ादार यानी रोज़ा रखने वाला, आज़ादार यानी खुम्स निकालने वाला। जिसने भी खुम्स निकाला, यानी आज जो हम कहते हैं कि फातिमा तो ज़हरा के जिसने हक खाया उस पर लानत है, लानत है, ये जुमला कहते हैं ना कि जिसने फातिमा का हक खाया उस पर लानत है। भाई आज हम खुम्स ना देकर उनके लाल का हक खा रहे हैं, तो ये लानत आपके ऊपर पलट के आ रही है कि नहीं आ रही है? ये लानत आपके ऊपर पलट के आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी आज़ादार यानी जो है खुम्स अदा करने वाला, आज़ादार यानी ज़कात देने वाला। अल्लाह ने हमें 3 नेमतें अता की है। हम जैसे शिया को 3 नेमतें अल्लाह ने अता की है। पहली नेमत है गदीर, दूसरी नेमत है करबला और तीसरी नेमत है मरजइयत, तीसरी नेमत है मरजइयत। अब जुमला सुनिएगा, पहली नेमत अल्लाह ने गदीर दी है, दूसरी नेमत अल्लाह ने करबला दी है और तीसरी नेमत अल्लाह ने जो है मरजइयत दी है। जिसने भी तीनों में से एक को छोड़ दिया वो गद्दार हो सकता है, आज़ादार नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यानी अपनी अहमियत पहचानिए। अल्लाह ने 3 नेमतों से नवाजा है आपको। अगर एक भी नेमत आपने छोड़ दी तो यानी गद्दार होंगे, आज़ादार नहीं होंगे, गद्दार होंगे, आज़ादार नहीं होंगे। और यही चाहने जो गदीर में हम सबको मिला, मौलाना ने इरशाद फरमाया, आपने सुना, गदीर में जो हमको मिला मौला, वैसा मौला किसी को नहीं मिला। अगर एक हकीकी चाहने वाला होता है, एक हकीकी चाहने वाला, तो वो इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। हज्जाज का जमाना है, हज्जाज ने जो है ये अहले बैत का सख्त दुश्मन था, शिया का दुश्मन था। जब भी 4 शिया को कत्ल नहीं करवा देता था, नाश्ता नहीं करता था। इतना बड़ा दुश्मन था, इतना बड़ा दुश्मन हज्जाज जो है शियों का था। उसने ये अपनी हुकूमत में ऐलान करवा दिया, यही पढ़ूंगा उसके बाद इंशाअल्लाह रब्ते मसाइल। उसने अपनी हुकूमत में ये ऐलान करवा दिया कि अगर कोई भी अली का नाम लेगा उसे कोड़े लगाए जाएंगे, उसे मार दिया जाएगा। जैसे ही ये आवाज एक चाहने वाले के कानों तक पहुंची, वो चाहने वाला घर से निकला, अब चौराहे पे पहुंचा, बाजार में पहुंचा। एक मर्तबा उसने जुमला कहा, अली हक हक अली, अली हक हक अली। सिपाही आगे बढ़े, कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, बादशाह नाराज हो जाएगा, बादशाह नाराज हो जाएगा, बादशाह तुम्हें कोड़े लगाएगा। अब यहाँ पे एक मैं जुमला कह दूं, भाई बादशाह नाराज नहीं होगा, बल्कि जो भी हरामजादा होगा वो अली का नाम सुनते ही नाराज हो जाएगा। नारे हैदरी, हैदरी, बुलंद सलवात।
علی علی حق حق علی. اب اسے پکڑ کر دربار لایا گیا. میں بہت جلدی پیش کر رہا ہوں. اسے پکڑ کر دربار لایا گیا. اب جب دربار پہنچا تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا اس کا جرم کیا ہے, اس کی خطا کیا ہے؟ کہا وہی خطا ہے. ہے جملہ سنیے گا, وہی خطا ہے. کہا کیا خطا ہے؟ درباری بتا نہیں رہا ہے. اگر درباری بول دے گا تو اسے بھی کوڑے پڑیں گے. اگر درباری کہہ دے گا, نام لے لے گا, اسے بھی کوڑے پڑ جائیں گے. ایک مرتبہ کا اس سے ہی پوچھ لو کون تھا وہ شخص؟ ابو دمام. کون شخص؟ ابو دمام. کہا تیری خطا کیا ہے؟ کہا علی حق حق علی. علی حق حق علی. ایک مرتبہ کا اسے کوڑے لگائے جائے. بادشاہ نے کہا اسے کوڑے لگائے جائے. اب جو ہے کوڑے لگانے شروع کیے گئے. کوڑے لگانے شروع کیے گئے. اب کوڑے لگتے رہے. ابو دمام کوڑے کھاتے رہے. کوڑے کھانے کے بعد ابو دمام اب اتنی ہمت نہیں, ایک مرتبہ گھٹنیوں کے بل آ گئے, پھر زمین پہ گر گئے. لیکن ابو دمام کے لب ہل رہے تھے. ابو دمام کے لب ہل رہے تھے. ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ. صلوات محمد و آل محمد. بادشاہ نے کہا دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ. اس کے لبوں کی طرف جھکو. ایک مرتبہ ایک سپاہی جھکا. کہا کہ اے بادشاہ سلامت وہی کہہ رہا ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہہ رہا ہے علی حق حق علی. ایک مرتبہ ابو دمام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد بادشاہ کی طرف دیکھا. کہا تم نے کہا تھا نا کسی سے نام نہیں لے پائے گا. اب دیکھو میں نے تمہارے سپاہی سے تمہارے دربار میں ہی کہلوا دیا علی حق حق علی. تمہارے دربار میں. اب ابو دمام ایک دم آخری وقت کہا اسے یہ ابھی مر جائے گا یا کچھ لمحات کے بعد مر جائے گا, اسے گھر چھوڑاؤ. ابو دمام گھر پہنچے بہت جلدی. میں ہر چیز کو یہاں سے چھوڑتا ہوا جلدی آپ کے حوالے کر رہا ہوں باتیں. ایک مرتبہ ابو دمام نے جو ہے ابو دمام کو گھر لایا گیا. دروازہ کھلا. بی بی نے دیکھا. کہا یہی تم کہتے تھے نا علی حق حق علی, سزا مل گئی. ابو دمام نے کہا سزا نہیں ملی ہے بلکہ مجھے جزا مل گئی ہے. مجھے جزا مل گئی ہے. ایک مرتبہ جو ہے ارے ابو دمام کو حجرے میں لٹا دیا گیا کہ ابو دمام ابھی مر جائیں گے. ابو دمام ابھی مر جائیں گے. ابو دمام حجرے میں لیٹے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا. کہا مولا مدد کے لیے آ جائیے. جیسے ہی ابو دمام نے یہ جملہ کہا مولا تشریف لائے. ابو دمام نے مولا کی زیارت کی. کہا مولا کاش آپ دربار میں آ جاتے تو اچھا ہوتا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے ابو دمام اگر دربار میں بلا لیتا تو اچھا ہوتا. اگر دربار میں بلا لیتا تو اچھا ہوتا. ابو دمام دیکھیے چاہنے والا ہے. جملہ سنیے گا, چاہنے والا ہے. ایک مرتبہ کا مولا بس اتنی مہلت دے دیجئے, ایک مرتبہ دربار میں جاؤں اور جا کے پھر کہہ کے آؤں کہ علی حق علی اور علی حق حق علی. یہ ہے چاہنے والا. کہا دربار میں جا کے پھر سے کہہ کے آ جاؤں علی حق حق علی. مولا نے کہا اے ابو دمام جب بھی کسی نے علی سے مانگا ہے نا علی نے اس سے زیادہ دیا ہے. جب بھی کسی نے علی سے مانگا ہے علی نے اس سے زیادہ دیا ہے. جب کسی سائل نے مولائے کائنات سے سوال کیا روٹی کا, ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کمبر سے کہا کمبر اسے روٹی دے دو. کہا اے مولا ارے روٹی صندوق میں ہے. کہا صندوق ہی دے دو. کہا صندوق اونٹ پہ ہے. کہا اونٹ سمیت دے دو. کہا اونٹ قطار پہ ہے. کہا قطار سمیت دے دو. ایک مرتبہ کمبر نے قطار کی لگام کو چھوڑا. ایک مرتبہ ہٹے. میں کہوں گا کمبر کیوں ہٹے؟ کہا مولا نے اب مولا اپنے دینے پہ آ گئے ہیں. کہیں ایسا مولا نہ پوچھ لے کہ قطار کی ڈور کس کے ہاتھوں میں ہے.
مرتبہ اتنی مہلت دے دیجئے کہ دربار میں جا کے کہہ آؤں۔ مولا نے کہا کہ اے ابو دمام، اس وقت جب ابو دمام گئے تھے عمر کتنی تھی ابو دمام کی؟ عمر نہیں، عمر کتنی تھی ابو دمام کی؟ کہا کہ جاؤ عمر کتنی تھی؟ کہا اس وقت عمر ابو دمام کی 60 برس تھی۔ 60 برس تھی ابو دمام کی ایج، عمر جو ہے 60 برس۔ مولا نے کہا ابو دمام میں تمہیں 20 برس کا کر رہا ہوں، میں تمہیں 20 برس کا کر رہا ہوں۔ کہا اب دیکھیے، کہا 20 برس کا ابو دمام میں تمہیں کر رہا ہوں، اور دوسری چیز تمہیں میں دے رہا ہوں کہ میں نے تمہیں 40 سال اور دیے، میں نے تمہیں 40 سال اور دیے۔ جاؤ جتنی ہو سکے زندگی بشر کر لو، 40 سال سے پہلے اب موت نہیں آنے والی، 40 سال سے پہلے اب موت نہیں آنے والی۔ ابو دمام نے ایک مرتبہ، ابو دمام جو 60 برس کا تھا 20 برس میں ہوا، صبح ہوئی، رات بے چینی سے گزری۔ اب وہی سمجھ سکتے ہیں انتظار کی لذت جو انتظار کر رہے ہیں۔ اسے یہ انتظار تھا کہ صبح ہو اور میں دربار میں پہنچوں، صبح ہو میں دربار میں پہنچوں۔ ایک مرتبہ جو ہے ابو صبح ہوئی، بی بی حجرے میں داخل ہوئی، بی بی دیکھ کر چونک گئی، کہا رے یہ تم کون؟ کہا میں ابو دمام۔ کہا تم ہی نے کہا تھا نا کہ تمہیں سزا ملی ہے، میں نے رات میں تم سے کہا تھا نا کہ علی کی جزا مل رہی ہے محبت کی، یہ جزا مل رہی ہے ہمیں، محبت کی جزا مل رہی ہے۔ اب جو ہے ابو دمام چلے، نکلے اور اسی چوراہے پہ پہنچے۔ آخری لمحات، بس مجلس جو ہے تقریر میں ختم کرتا ہوں۔ اب اسی دربار پہ، اسی چوراہے پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ پھر ابو دمام نے کہا علی حق حق علی، علی حق حق علی۔ سپاہی آگے بڑھے، کہا تجھے نہیں پتا کل والے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تجھے نہیں پتا کل والے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہا علی حق حق علی، علی حق حق علی۔ اسے پکڑ کر دربار میں پھر واپس لایا گیا، ابو دمام کو پکڑ کر دربار میں واپس لایا گیا۔ اب ابو دمام پہنچے، ایک مرتبہ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہے اس کی سزا، کیا ہے اس کی سزا اور کیا ہے خطا اس کی کہ جو دربار میں آیا؟ کہا بادشاہ سلامت، کل جو جس کی خطا تھی وہی خطا اس کی ہے، کل والے کی جو خطا تھی وہی خطا اس کی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ کل والے کو تم نے نہیں سنا کہ اس کے کوڑے لگائے گئے؟ کہا ہے بادشاہ جانتا ہے کون ہوں میں؟ جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں کل ہی والا ابو دمام ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں کل ہی والا ابو دمام ہوں۔ کہا کل والے ابو دمام ہے؟ کہا ہاں میں کل ہی والا ابو دمام ہوں، میں کل ہی والا ابو دمام ہوں۔ ایک مرتبہ کہا ایسا کیا ہوا؟ کہا میرے مولا مجھے زندگی دے کے چلے گئے، کہا کل کوڑے کھائے تھے اور اثر نہیں ہوا، آج تمہیں قتل کروا دیں گے، آج تمہیں قتل کروا دیں گے، قتل کروا دیں گے۔ ابو دمام وہ ہے، یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ابو دمام کوڑے کھائے پشت پہ اپنی چند کوڑے لیے تو 60 برس سے 20 برس میں آ گئے، تو جو نوجوان آج زنجیر کرتے ہیں ان کی جزا کتنی ہوگی؟ ایک مرتبہ کا اسے قتل کر دیا جائے، 2 جلاد آئے، 2 جلاد، آخری فکرہ، 2 جلاد آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد تلوار کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہو علی حق حق علی۔ ابو دمام مسکراتے ہوئے کہہ رہے علی حق حق علی۔ کہا تجھے ڈر نہیں لگتا، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کل جب کوڑے مارے گئے تھے تو زمین پہ گر گیا تھا۔ ابو دمام نے ایک جملہ کہا اگر تو قتل کل جو ہے قتل کروا دیتا تو میں قتل ہو جاتا، لیکن آج میں قتل ہونے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ علی نے میری عمر میں 40 سال اضافہ کر دیا ہے، اب مجھے 40 سال تک کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ صلوات محمد
محبت یہ ہے چاہت عزیزو یہی محبت کربلا پہنچی عزیزو چند بھی یہ مسائل سنیے یہی محبت کربلا پہنچی اور آج شب شہادت ہے امام علی رضا شب شہادت آپ نے پہلے بھی مولانا سے سنا دوسری تقریر میں آپ نے سنا عزیزو یہ قافلہ جب شام پہنچا ہے نا چند جملے مسائل کی سن لیجیے گا یہ قافلہ جب شام پہنچا ہے شام کے باہر یہ قافلہ روک دیا گیا شام کے باہر یہ قافلہ روک دیا گیا ہاں عزیزو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یہ قافلہ کیوں روکا گیا ہے کا دربار سجایا جا رہا ہے کا دربار سجایا جا رہا ہے ارے دربار سجایا جا رہا ہے ابھی قافلے کو روکا جائے ایک مرتبہ بی بی زینب جلال میں آ گئی جب جلال میں آ گئی ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھیے جیسے ہی کہا بابا کے سر کی طرف دیکھیے امام حسین کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے امام حسین کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے عزیزو یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے ابھی شام کے دربار میں پہنچا ہند جو چاہنے والی تھی ارے عزادار تھی امام حسین کو چاہنے والی تھی ہند جسے کہتے ہیں وہ تخت پہ تھی ہند نے پوچھا قیدیوں سے پوچھا کہاں بتا تمہارا وطن کہاں ہے تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا ہم مدینے سے آ رہے ہیں جیسے ہی ہند نے مدینے کا نام سنا ارے تخت سے زمین پہ آ گئی زمین پہ آنا تھا ایک مرتبہ ہند نے کہا اے معظمہ اے بی بی مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے کیا آپ میرے آقا حسین کو آپ میرے آقا حسین کو پہچان لو گی آپ میرے آقا حسین کو پہچانتی ہیں ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے ہند اگر اپنے آقا کو دیکھو گی تو پہچان لو گی اپنے آقا کو دیکھو گی تو پہچان لو گی ایک مرتبہ ہند نے کہا ہاں بے شک پہچان لوں گی ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے ہند اور کسے جانتی ہو آقا کا بھائی ارے عباس کو جانتی ہو آقا کا بیٹا علی اکبر کو جانتی ہو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے ہند کیا آقا کی بہن زینب کو جانتی ہو ہند کو جلال آ گیا کہے بی بی چپ ہو جا ارے تجھے بڑے دربار میں میری شہزادی کا نام نہ لے کہے ہند چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہے ہند ارے میں کوئی اور نہیں تمہاری شہزادی زینب جب شام کے زندہ سے بہن آئی پلٹ کر جب شام کے زندہ سے بہن آئی پلٹ کر جب شام کے زندہ سے بہن آئی پلٹ کر جب شام کے زندہ سے بہن آئی پلٹ کر جب شام کے زندہ سے بہن آئی پلٹ کر جب شام کے زندہ سے بہن آئی پلٹ کر جب
जब शाम के जिंदा से बहने आई पलट कर जब शाम आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ पलट कर जब शाम के जिंदा से बहने आई पलट कर जब शाम के जिंदा से बहने आई पलट कर जब शाम के जिंदा से बहने आई पलट कर जब शाम के जिंदा से बैक पे सपोर्ट करो बैक पे सपोर्ट करो आराम से आई पलट कर जब शाम के जब शाम के जिंदा से बहने आई पलट कर जब शाम के जिंदा से बहने आई पलट कर